बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो यहाँ शोहदा की फैमिलीज़ हैं उन सब को वेलकम करता हूँ। मेरे साथ मेरी काबीना के कॉलीग्स, चीफ सेक्रेटरी सिंध, IG सिंध, सिंध ब्यूरोक्रेसी के बाकी अफसरान, यहाँ पे बैठे हुए सिविल सोसाइटी से आए हुए मुअज़्ज़िन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन 9 मई, पूरा एक साल गुजर गया है। हमने सोचा, हुकूमत सिंध ने सोचा कि उस दिन के वाक़यात को और उस दिन से जो सबक हमने हासिल किया है उसको सबने सामने पेश किया जाए। मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने ये इवेंट का एहतमाम किया है। 9 मई वैसे तो एक दिन था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके पीछे इस कौम को तकसीम करने की कहानी है। उसके पीछे नफ़रतों को बढ़ाने की कहानी है, जो कि शुरुआत कब हुई उसका तो नहीं कह सकते। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको हमेशा से थी, और उनको एक शख्स चाहिए था, उनको कोई ऐसा मीडियम, एक ऐसा मीन चाहिए था पाकिस्तान के अंदर कि वो हमें तकसीम करें, हमारे अंदर नफ़रतें बढ़ाएं। और अनफॉर्चुनेटली एक शख्स उनको ऐसा मिल गया जिसने ये सब किया। और अगर हम अपने लीडरशिप को देखते हैं, इस मुल्क में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था 4 अप्रैल 1979 को, जब इस मुल्क का पहला डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको शहीद कर दिया गया, जिसकी अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस साल जाके जो कोर्ट जो इंस्ट्रूमेंटल थी उससे आने के लिए उन्होंने तकरीबन माफ़ी मांगी है और कहा है कि हमने गलत किया था। उस साने के बाद भी हाँ कुछ तशद्दुद के वाक़यात हुए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, कारकुनान अपने आप को आग लगा रहे थे। लोगों को उसके बाद कोड़े पड़े, लेकिन कोड़े पड़ते हुए भी वो जिए भुट्टो के नारे लगाते थे। जब 1979 के बाद 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी, तो लोगों का ख्याल था कि ये अब जाएंगी रिवेंज के ऊपर। लेकिन आप सबको याद होगा, लोग तो कहते हैं, ये उन्होंने पाकिस्तान में नहीं कहा था, दुनिया में 7 जून 1989 अमेरिकन कांग्रेस के सामने खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि जब मैं आई थी और उन्होंने ये हकीकत बताई थी कि लोग डरे हुए थे कि मैं इंतकामी कार्रवाइयाँ करूँगी, और सारे लोग परेशान थे, लेकिन वो लोग सब गलत हुए, मैंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और उनकी एक फ्रेज़ जो मशहूर हुई, उन्होंने अमेरिकन कांग्रेस में उधर कहा था कि मेरे लिए डेमोक्रेसी इज़ द ग्रेटेस्ट रिवेंज। उसके बाद वो खुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पूरी कौम के सामने 2007 में शहीद कर दिया गया। दहशतगर्दों ने शहीद किया, इस मुल्क के दुश्मनों ने शहीद किया। उस वक्त भी जब 27 दिसंबर 2007 को पूरा मुल्क एक बेचैनी की कैफियत में था, तो लीडरशिप का और स्टेट्समैनशिप का तब पता चलता है। उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी ने नारा लगाया कि पाकिस्तान खपे, इसलिए कि वहाँ कुछ लोग जज्बात में आके कह रहे थे
کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے تو انہوں نے اس کو اسی وقت کہا نہیں، پاکستان چاہیے، پاکستان کھپے. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس وقت بھی، مجھے وہ پریس کانفرنس یاد ہے، ہم سب وہاں موجود تھے، اپنی شہید والدہ کے، پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے الفاظ دہرائے کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. اور اس ملک میں جمہوریت آئی. ایک طرف یہ لیڈران ہیں جو اپنے کارکنان کو، جو اس قوم کو اکٹھا ہونے کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک اور شخص آیا، مجھے پتہ ہے یہ پھر وہ جس طریقے سے اس نے زہر گھولا ہوا ہے کہ بڑی کرٹیسزم ہوگی ہم سب کی ان باتوں پہ، لیکن یہ جو خاص طور پہ نوجوانوں کے ذہن زہر سے بھر دیے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بات کرتے رہیں ہر جگہ. مجھے وہ بھی یاد ہے، ایک عجیب کیفیت پیدا کر دی ہے نوجوان اور ایون لوگوں کے ذہنوں میں. ایک شخص میں نے دیکھا، وہ 2022 کی میرے خیال ہے یا کلپ ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے میرا لیڈر کہے گا تو اس کا 4 یا 5 سال کا بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، اس کو اٹھا کے کیمرہ کے سامنے کہتا ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں گا اگر مجھے اپنا لیڈر کہے. یعنی وہ اپنے لیڈر سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ایسی ڈیمانڈ کرے گا کہ گلا کاٹ دو اپنے بچے کا میرے خاطر. جہاں ایسی حالت جو پہ ابھی سارے سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے بھی بات کی کہ لوگوں کے ذہن میں نفرتیں، گھروں کے اندر وہ تقاریر سب کو یاد ہوں گی، جو پی ٹی آئی چھوڑ کے جائے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اس کو تم گھروں میں نہیں گھسنے دو، ان کے فیملیز میں شادیاں نہیں کرو. یہ سب زہر اگلنا اس شخص کا کام تھا. اور انفارچونیٹلی ہمارے نوجوان یا ہر ایک انسان کے ذہن بڑے کمزور ہوتے ہیں. ادھر فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا اور ایک ایسے آدمی کا جو کہ انتشار پھیلانا چاہتا ہو، جس کو سب سے زیادہ اپنی پرواہ ہو، سیلفشنس کے انتہا تک پہنچا ہوا ہو، کہ اس طریقے کی تقاریر کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو زہر سے بھرنا. اور اس دن میں نے کہا نا 9 مئی وہ ایک دن کی بات نہیں تھی، یہ سالوں سے ایک بات کرتا چلا آ رہا تھا. اور اس نے سمجھا شاید کہ 9 مئی کو وہ پاکستان کو نقصان کر دینے میں کامیاب ہو جائے گا. اسی وقت آپ نے یہ ساری ویڈیوز بھی دیکھی جو چلی، ان کی جو لیڈرشپ تھی کس قسم کی باتیں کر رہی تھی، کوئی تقاریر کر رہی تھی. لیکن جب تک اس ملک میں ہمارے محب وطن شہری ہیں، جب تک شہداء، ان کے ورثاء، اور ہم سب ورثاء ہیں شہداء کے، جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. 9 مئی کو آپ کو یاد ہوگا، میں اس وقت بھی چیف منسٹر تھا اور غلام نبی میمن صاحب اس وقت بھی انسپیکٹر جنرل پولیس تھے. میں کراچی کا بتاتا ہوں. کراچی میں گرفتار کیا گیا شخص کو، گرفتار ہوتے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو گرفتار ہوئے تھے، آصف علی زرداری صاحب گرفتار ہوئے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کئی دفعہ گرفتار ہوئیں اور ان کو سکھر جیل میں گرمی میں وہ رکھا گیا. سب کو پتہ ہے جو واقعات. محترمہ فریال ٹالپور صاحب گرفتار ہوئی، شرجیل میمن صاحب غلط گرفتار ہوئے ایئرپورٹ سے آتے ہوئے بیل ہونے کے باوجود. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ملک کو نقصان پہنچانے کی بات نہیں. ہاں احتجاج ضرور ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، پرامن احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے. جب بھی غلط ہوگا ہمارے ساتھ ہم احتجاج کریں گے پرامن. لیکن قوم کو اس طریقے سے نقصان پہنچی. اس دن جو تقاریر ہوئی کہ جلا دو، یہاں چلے جاؤ، کور کمانڈر ہاؤس چلے جاؤ، پتہ نہیں ریجنٹ پلازا چلے جاؤ، یہ ساری چیزیں موجود تھیں. میں کراچی میں آنے سے پہلے ایک چیز، خیر ایک مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں ملنا بھی چاہتا ہوں جو شہید کیپٹن کرنل شیر خان کے ساتھی ہیں ان سے، اس لیے کہ جولائی 99 تو وہ قصہ ہے، میں بلیو 5 جولائی میں، اور کہ ایک اور ثانیے کی وجہ سے بھی یاد ہے جہاں جب اس ملک میں جمہوریت ختم کر دی گئی تھی. لیکن 5 جولائی
99 کو شہید کیپٹن کرنل شیر خان نے جام شہادت نوش کیا. سیاچن میں 2 ڈویژنز انڈین آرمی سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ اپنی پوسٹوں پہ ان کے اوپر تھے اور ان کو بے تحاشا نقصان دے رہے تھے. ایک پوسٹ پہ ہندوستانی فوجوں نے قبضہ کیا. انہوں نے اکیلے جا کے اس سارے فوجیوں کو، ہندوستانیوں کو ادھر مارا، لیکن اس سارے اس میں مشین گن کی فائر سے وہ خود شہید ہوئے. اور اس کے بعد جب ہندوستانی فوج ان کے کئی لوگوں کو اس نے مارا تھا، انہوں نے اس کی لاش کو مسخ کرنے کی کوشش کی، تو وہاں جو ہندوستانی کمانڈر تھا اس نے انہیں روکا کہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ لڑا ہے اور بہت اچھا لڑا ہے. اس کو اس ہندوستانی فوج کے کمانڈر نے اس کی سائٹیشن اس کی جیب میں رکھی اور بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے. ہمیں کیا پتہ چلتا؟ دشمن نے ریکگنائز کیا اور مردان میں اسی کے مجسمے کو انہی شرپسندوں نے مسخ کیا، اس کا سر تن سے جدا کیا. آپ نے سب وہ تصاویر دیکھی ہوں گی. میں اس شخص کو جس نے یہ کام کیا اس کو تو قصوروار ٹھہراتا ہوں، لیکن اس سے پیچھے اس سوچ کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا قصوروار وہ ہے جس کو سزا ملنی چاہیے. اس کی باقی جو چیزیں نا، وہ گھڑی چور کر دی یا فلانا کر دیا، 190 ملین پتہ نہیں پاؤنڈ کی جو اس نے جو بھی کیا، باقی چیزیں ایک طرف کر دیں، لیکن اس ملک کی نوجوانوں کی اس ملک کو تقسیم کرنے والی جو سازش جو ملک دشمنوں نے اس کے تھرو کرائی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہو سکتی. اور ادھر شہداء نے کہا نا کہ بھائی ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے شہداء کے ورثاء کو، کہ وہ شہداء کو معاف کر، شہداء کے قاتلوں کو تو ہم یہ معاف نہیں کر سکتے. اس کو، اس ملک کو ڈیوائیڈ کرنے، اس ملک کو تقسیم کرنے کی سزا ملنی چاہیے. میں کراچی کی ذکر آپ سے کر رہا تھا. اسی دن یہ تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب صاحب موصوف اریسٹ ہوتے ہیں، تو جی یہ کال آ جاتی ہے پورے پاکستان میں. یہاں پہ بھی کوشش ہوتی ہے، ہماری پولیس کے بہادر جوان، ان کے ساتھ رینجرز، انہوں نے مل کے 5-6 بجے تک سارا شہر انڈر کنٹرول کر 2-3 گھنٹے میں صفائی کر دی تھی. ان کی صفائی اور طریقے سے نہیں کی تھی، صرف اپنی رٹ قائم کر کے. اس کے بعد جی چلنا شروع ہوا. اور یہ اگین میں جو کہتا ہوں نا، جو نقصان ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا پہ غلط خبریں کہ جی GHQ پہ بھی قبضہ ہو گیا. یہ اس دن آپ کو یاد ہوگا کور کمانڈر ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا ہے، اور بس ملک جو ہے وہ آپ کے میاں والی ایئر بیس پہ قبضہ ہو گیا ہے. اور پھر وہ تصاویر چلنی شروع ہوئی، کور کمانڈر ہاؤس کی تصاویر آئی، تو پھر یہ جاگ اٹھے شرپسند. اور ان کو کہا گیا فونوں کے ذریعے کہ کچھ شرم کرو، دیکھو ہم نے یہ سب کیا، تم کچھ نہیں کرتے ہو. لیکن اس وقت بھی ہماری پولیس، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ سارا دن، وہ رات کو IG صاحب کو میں نے کہا نکلیں، اس لیے کہ شارع فیصل پوری بلاک کر دی. 6-7 گھنٹے شارع فیصل ضرور بند رہی تھی. میں نے کہا کہ صبح لوگ دفاتر جائیں تو ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے. صبح ہم نے بزنس ایز یوزول چلے. اس نے 7-8 گھنٹے ہمارے خراب کیے، آگے کچھ نہیں ہوگا. اور ساری رات پولیس، ہماری KMC کا عملہ، ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو نکالا تھا ہم نے. اور میں نے چکر کو 12-1 بجے رات کو لگایا، اور صبح 5 بجے دوبارہ لگایا دیکھنے کے لیے کہ یہ سب صاف ہوا ہے کہ نہیں. اور ان سب نے کام کیا تھا. میں پولیس کے جوانوں کو، اپنے رینجرز کو، اپنے آرم فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مدد کی حکومت کی، اور انہوں نے اس ملک کے، اس لیے کہ اس شہر نے بھی بہت بہت برے وقت دیکھے ہیں. 9 مئی کی تو ہم بات کرتے ہیں، 12 مئی بھی سب کو یاد ہوگا کہ 12 مئی کو کیا ہوا تھا. 12 مئی کو بھی شرپسندوں نے ایک پرامن احتجاج کو
نقصان پہنچانے کے لیے ان پہ فائرنگ کی. اور اس دن بھی سب کو یاد ہوگا وہ 12 مئی بھی اتنا ہی خراب تھا, لیکن اس کے بعد جلد اور پھر ہم نے کوئی انتقامی کارروائیاں نہیں کی اس پہ. ہم نے کہا کہ آؤ ریکنسائل کرو, ساتھ بیٹھو, اور وہ ساتھ حکومت میں بھی آئے پھر, لیکن ان کے جو لیڈر تھے ان کی بھی خیر انہوں نے اب ان کو خود چھوڑ دیا ہے, آگ کر دیا ہے, تو چلیں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا. اور میں تو یہ آپ سب کو پیغام ہے حکومت سندھ کی طرف سے. سب سے پہلے تو ہمارے شہداء کے ورثہ کو پروگرام ہے کہ یہ پیغام ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ کے نوجوانوں نے, آپ کے بچوں نے, آپ کے والدین نے اس ملک کے لیے جان قربان کی ہے, اور ہم ان کے قرض دار ہیں, اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. سندھ امن کی دھرتی ہے, سندھ صوفیوں کی دھرتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پولیس, اپنے رینجرز اور اپنی افواج کے ساتھ مل کے سندھ میں ہمیشہ امن قائم رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی یہ سندھ سے پھیلا ہوا جو امن ہے وہ پورے پاکستان میں جائے گا, اور پاکستان میں امن قائم کریں گے. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا, اور خاص طور پہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اپنے شہداء کے ورثہ کا, کہ آج انہوں نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ کچھ وقت ہمارے ساتھ گزارا. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی یہ پیغام امن جو ہے اس سے سبق لیتے ہوئے ہم ہمیشہ اس دھرتی پہ امن قائم رکھیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.